मायूस नहीं हूँ मैं, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से वो हज भी बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को बनाने के बाद इंसान के लिए प्रयास करती कि जिनको इंसान शुमार नहीं कर सकता, हर तरह की तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है कि इसके एक गुनाह के बदले तो इसके नामाए आमाल में बस एक ही गुनाह लिखता है, लेकिन यही इसका बंदा जब नहीं करता है तो एक के बदले 10 गुनाह के लिए एक साथ 100 गुनाह का तो इससे भी ज्यादा बढ़ा कर नजर अता फरमाता है। हर तरह की तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जो अपने बंदों पर इतना ज्यादा मेहरबान है। इसके बाद दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए-ग्रामी पर, जिनको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान फरमाते हुए नबी बनाकर भेजा और हमारी हिदायत और रहनुमाई का जरिया बनाते हुए जन्नत में जाने के लिए हमारी राहें आसान फरमाई। इस तरह हमारे ये जो ज़ाती मौसम है, इनमें एक मौसम बहार होता है और बड़ा प्यारा है, हर बंदे को ये मौसम लगता है बहार का मौसम। इसी तरह हमारी एक रूहानी दुनिया है, रूहानी जिंदगी है और उसका मौसम बहार ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। क्यों? ये रमज़ानुल मुबारक अपने अंदर बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी रहमतें अल्लाह की समेटे हुए होता है। इस एतबार से हम अल्लाह की तौफीक से जो इस मुक़द्दस महीने में जिंदा हैं और अल्लाह की तौफीक से रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे हैं, ये हमारे लिए नेकियों के एतबार से बहार का सीजन है। समझिए कि अल्लाह ताला ये हमारे लिए इतना बड़ी रहमतों वाला बना के देता है, हमारी कोशिश का जरिया बना के देता है। अल्लाह ताला ने जो रोज़े रखे हुए हैं, जो रमज़ान मुबारक का क़याम रखा हुआ है, लैलतुल क़द्र है, ये सारी चीजें हमारी बख्शिश के लिए और ये और इस रमज़ान मुबारक की क्या खूबियां हैं, इस रमज़ान मुबारक का क्या मुकाम है कि ये इतना और रहमत महीना है कि हम अगर कुरान और हदीस का मुताला करें तो वक्त के अंदर पता चलता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम इस रमज़ान की मुबारक के एतबार से दिया। इस रमज़ान मुबारक के महीने को हमारे अंदर भेज और इसकी महीने की फजीलत हम इस हदीस मुबारक से समझ सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत अव्वल लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमजान की पहली रात आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन 3 दिन आज तीसरा रोजा है,
رمضان المبارک کی ایک پہلی رات ہی آتی ہے، فرمایا سفلت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، ومرضت الجن، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو رحمتوں والا مہینہ ہے، اس سے شیطان کو بھی موقع نہ ملے انسانوں کو غفلت میں ڈالے۔ جو سرکش شیطان، بڑے بڑے شیطان، مرضت الجن، جو بڑے بڑے سرکش ایسے سمجھنے شیطانوں کی، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور پہلی رات ہی جب اس رمضان المبارک کی آتی ہے، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیتا ہے، کیونکہ میری رحمتوں کا مہینہ اب جہنم کو بھی بند کر دیا جائے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور کوئی بھی اس کا دروازہ آپ نے فرمایا وہ کھلا نہیں رہتا، سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جائے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، یعنی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کھلا باقی نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے بند کوئی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے، جہنم بند اور جنت کے دروازے کھلے۔ پھر فرمایا وَنَادَىٰ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آپ نے فرمایا پکارنے والا پکار کے کہتا ہے یا باغی الخیر، اے بھلائیوں کو چاہنے والے، بھلائیوں کو تلاش کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آج آلو بہاروں کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا سیزن آ گیا، آگے آ جا، جو نیکی کا طلبگار ہے یا باغی الخیر اس کو پکارے، ٹھیک ہے آ جاؤ گئی، اس طرح کہتے ہیں آ جاؤ گئی، اب سیزن ہے، فٹافٹ آ جاؤ، جس کو یہ چاہیے لے جاؤ۔ اس اعتبار سے جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے کہ آ جاؤ گئی، یا باغی الخیر، اب بھی نیکیاں چاہنے والوں آگے بڑھو، اب یہ نیکیوں کا سیزن آ گیا۔ اور ویا باغی الشر اقصر، پکارنے والا یہ بھی اللہ کی طرف سے پکارتا ہے، وہ برائیوں کو چاہنے والے اب رک جا، جو گناہوں کی زندگی بسر کرنے والا ہے اس کو بھی پکار آتی ہے کہ بس کر دے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا، رک جا، نیکیوں والے آگے بڑھ اور برائیوں والے رک جا۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اور وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، آپ نے فرمایا یہ ہر رات ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی ہر رات رمضان المبارک کی، اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرواتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث وہ بڑی مشہور پیش کی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے دعائیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا اشرا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ بالکل غلط روایت ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ 10 دن کی کیٹاگری جو بنا لی، اور اس کے اعتبار سے لوگوں نے کئی دعائیں بھی فٹ کر دی، یہ پہلے اشرے کی دعا ہے، یہ دوسرے اشرے کی دعا ہے، یہ تیسرے اشرے کی دعا ہے، اسی مناسبت میں پہلے اشرے میں رحمت کی دعا فٹ کر دی گئی، یہ پہلے اشرے میں یہ دعا کرنی ہے، دوسرا مغفرت کا اس میں یہ دعا کرنی ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا اس میں یہ دعا کرنی ہے۔ یہ بالکل غلط روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں کہ یہ پورے کا پورا مہینہ ہی رحمتوں سے بھرا ہوا، پہلے 10 دن نہیں، اور جو اگلے 10 دنوں کو کہا جاتا ہے یہ مغفرت کا، یہ پورے کا پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، سارے کا سارا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، ہر رات ہی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ یہ ایک طرف آخری 10 دن، اسے وہ حدیث جو ہے اس کو وہ روایت ضعیف ہے، اس کو نہ مد نظر رکھے، نہ ہی اس کو آگے بڑھائیں، بلکہ اس 10 دن کی پورے مہینے کی ہی کیٹاگری ہے،
پورا مہینہ ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، پورا مہینہ ہی بخشوں والا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ ہی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ صحیح جو حدیثوں میں ہمیں بات ہوئی ہے، 10 دن کی کیٹیگری اور پھر 10 دن کی مخصوص میں، یہ ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پورا مہینہ ہی ہم اللہ کی رحمت کی مانگے، پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگے، پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یعنی اتنا بابرکت یہ مہینہ، اس کے بارے میں دیگر روایتوں میں بھی وضاحت ملتی ہے۔ نبی دین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ آدم کا جو بیٹا ہے اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ بڑھا کے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ مجھے یہ حدیث بڑی پیاری لگی تھی، میں نے اس کو جمعے کے ساتھ میں اس کو رکھا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا، اور گناہ کے بدلے میں ایک کے بدلے میں ایک، اللہ تعالیٰ کا سامنے نام ہے ہمارے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر آدم کے بیٹے کے عمل کو بڑھاتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک، آپ نے فرمایا سوائے روزے کے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل انہ لی وانا اجزی بہ، باقی تو عمل میں نے پیچھے کر دیے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے اجر دوں گا، لیکن روزہ ہے یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا خود اجر عطا کروں۔ اور یہاں پہ دیکھیں جب اللہ اجر کچھ دے گا، میں نے اس کا عمل تمہارے لیے فکس نہیں کیا کہ ایک روزے کا 10 گنا تمہیں ملے گا یا 700، بلکہ میں اس کا خود اجر دوں گا۔ اور جب اللہ اجر دے گا اپنی شان کے مطابق کتنا نوازے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق اس لیے کہا کرتا ہے یہاں پہ، اس لیے اس کو نہیں چھوڑ دیا کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی کہ اس کے اجر کی حاصری کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی وسیع ہے کہ اس نے ایک نیکی کے بدلے 10 سے 700 گنا تک رکھا ہے، یہاں پہ میں نے 700 سے بھی آگے 3 ہینڈ رکھ دیا کہ اب روزہ ہے، اس کے بارے میں 700 سے بھی پتہ نہیں کتنا زیادہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رکھے اس کو الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے ہی لیے اور میں نے ہی اس کا اجر عطا کرنا ہے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اس لیے اس کو میں نے اپنے اوپر اجر اس کا رکھ دیا ہے کہ یہ میرے ہی لیے اپنی خواہش کو، اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ جب میری وجہ سے سارا دن بھوکا پیاسا رہے، کس وجہ سے رہ رہے؟ اللہ کے لیے نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اللہ کے لیے سارا دن بھوکے پیاسے رہ رہے، کھانا حلال ہوتا ہے نا، ہم چھوڑ دیتے، اس لیے اللہ کے لیے پینا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، ہم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے ہی اس کا کل کو اجر عطا فرمانا۔ اور فرمایا فرحتان فرحت عند فطرہ، یہ جو پھر روزہ رکھنے والا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ فرحت عند فطرہ، جب روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ ایک روحانی طور پر خوشی عطا فرماتا ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں روزہ افطار کرنے والا، اتنی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں جو ہمارے سامنے رکھی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، خوشی کا ہے جمع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے یہ اللہ کی طرف سے یہ خوشی ہوتی ہے۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری فرحت، دوسری خوشی آپ نے فرمایا اللہ اس وقت ایک روزے دار کو عطا فرمائے گا جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہو، جب رب سے ملاقات ہوگی پھر اللہ جی یہ میرا روزے دار بنتا ہے، میں اس کو آج اپنی مرضی سے اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرتا ہوں، اور جب اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرے گا پھر کیا ہی کہتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَقُلُوبُ فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، یہ منہ ہمارے سے ہواڑ بھی بدبو کیا ہے نا، خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے پیٹا خالی ہوتا ہے،
بظاہر تھوڑی سی بدبو کا سلسلہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ کی ہلکی سی یہ بدبو سی بھی ہوتی ہے یہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے. یہ ہے روزے کی برکت، روزے کی شان کہ آج ہم الحمدللہ اس رمضان المبارک میں گزر رہے ہیں. ہم اللہ کی توفیق سے یہ روزے رکھے، یہ بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے. اور اگلی روایت میں کیا آتا ہے؟ صحیح ترغیب کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس ہر دن میں اور ہر رات میں، رمضان المبارک کی ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور اس مہینے کی ہر رات اور ہر دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. یعنی اتنا یہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں جہنم سے بھی روزانہ آزادی ہے، دن کو بھی رات کو بھی اللہ سے دڑا دھڑ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. دن کو بھی رات کو بھی، پچھلی روایت میں ہر رات دن اور رات بھی، یعنی رمضان مبارک کے دن اور رات برکتوں سے بھرے پڑے. اللہ تعالیٰ روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے اور ہر بندے کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ رمضان مبارک کی برکت ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ہمیں عطا فرمایا. اور جس جہنم سے ہمیں بچاؤ کی ترغیب دلائی جاتی ہے، جہنم سے بچ جاؤ گی. خاص آپ نے فرمایا کھجور کے ٹکڑے سے، کھجور کے دانے سے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، بچو. اب جب یہ ہم ایک روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے جہنم سے کتنا بچاؤ ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے. تو یہ پورا مہینہ اللہ نے میرا صاحب فرما دیا. 29 یا 30 دن کا چاند، 30 دن کا مہینہ ہی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، ایک دن کا ہی روزہ رکھتا ہے الا بعد اللہ ذلک الیوم وجهه عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے ہی اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ پھیل دیتا ہے. یہ جہنم نہیں اس کو پیچھے کر دیتا ہے، جہنم سے دور فرما دیتا ہے. ایک روزے کی وجہ سے 70 سال تک کا اگر فاصلہ پیچھے کر دو اس کو، آگے جہنم جس طرح کہتا ہمارے اپنے بچے کو کہ آگے آگے اس کو پیچھے کرو تو پیچھے اس کو آگ نہ جلا دے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے 70 سال کی مسافت سے ہمیں دور کر دیتا ہے. اور جب 30 روزے رکھیں گے پورے مہینے کے 70 سال اور ضرب لگانے کو 30 کے ساتھ کتنی دوری ہمیں جہنم سے مل گئی. سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچاؤ کا یہ روزے کا سلسلہ دے دیا کہ ہم ایک روزے کی وجہ سے 70 سال دور ہو جائیں گے. اس جہنم سے جو 30 روزوں کی بدلت سے کتنی جہنم سے ہماری دوری بن رہے ہیں. اور جہنم سے دوری کیا ہے؟ دوسری طرف جنت کی نزدیکی. یہ کتنی برکت ہے رمضان المبارک کے روزوں کی برکت. اور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دروازہ بھی جنت کا رکھا ہوا. اس کے بارے میں بھی مسلم کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے اس کو ریان کہا جاتا ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان روزے داروں کو اس جنت کے دروازے میں سے داخل کیا جائے. اسپیشل جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے. لا يدخل معهم احد غيرهم، صرف روزے دار ہی آپ نے فرمایا اس میں سے داخل ہوں گے، کوئی اور اس کے علاوہ اس دروازے سے گزرنے کی سعادت نہیں حاصل کر سکتا. یہ سعادت کن کو نصیب ہوگی؟ جو اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والے ہیں. پھر جو قالو آپ نے فرمایا کہا جائے گا این الصائمون فیدخلون، لوگ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ.
یہ دروازہ اس کے لیے کھلا، اس دروازے سے کچھ جنت کا داخلہ ملے۔ اس کے لیے جو آج روزے رکھ رہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے روزے پورے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پکار ہمیں قیامت والے دن ملے گی کہ آؤ بھائی این الصائمون، کہاں روزے رکھنے والے ہیں؟ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے، فإذا دخل آخرهم اغلق فلم يدخل منه احد، جب آخری بندہ آخری روزے دار بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس دروازے کو بند کیا جاتا ہے اور کسی اور کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ یعنی یہ پروٹوکول بھی کن کو ہے؟ جو اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والا بنتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ یہ روزے دار کا مقام اور مجمع بیت جنت کا دروازہ یہ ایک روزے دار کے لیے اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اور رمضان اور مبارک پورے کا پورا مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں سے بڑا بڑا یہ فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن مجید کا نزول بھی اللہ نے اسی مہینے میں کیا، اتنی بابرکت کتاب اس میں بھی یہ اسی مہینے میں اس کے نزول کی شہادت ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور ہدی للناس یہ قرآن ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق اور باطل کی تمیز کرنے والی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے چاہی اور اس مہینے کا شرف ہے۔ یہ کتاب بھی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہینہ ہمارے لیے کتنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس رمضان المبارک کی ایک رات اس اعتبار سے اس کی فضیلت جو لیلۃ القدر ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ کے کس مہینے میں؟ اسی مہینے میں، کہ اس ایک رات کی عبادت ہمارے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اب کہاں 1000 مہینے تقریباً 83 سال ہماری عمریں بھی آج اتنی نہیں، 50 60 70 کوئی ہے جو اس سے آگے رکھتا ہے۔ اب ایک رات جن کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، وہ بھی کس مہینے میں؟ اسی مہینے میں۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ کی طرف سے فیصلے جو اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں۔ قرآن مجید میں سورۃ دخان میں اللہ فرماتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات میں، یعنی وہی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں اللہ کی طرف سے ہر کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی فیصلوں کے لیے بھی یہ کچھ لوگوں نے اس کو شعبان کے ساتھ محفوظ کیا، نہیں یہ بھی رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص ہے کہ رمضان میں ہی لوگوں کے درمیان جو پورے سال کے فیصلے ہونے، اس بندے کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا، وہ بھی یہ لیلۃ القدر میں ہی اللہ کی طرف سے آرڈر جاری ہے۔ یعنی یہ فیصلوں والی رات بھی وہ بھی اسی مہینے میں، یعنی اس مہینے کی اتنی برکت اور سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی سعادت برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بندہ روزے دار مقام والا ہے۔ نبی دین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد کی روایت میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، کے 3 بندے ایسے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور کون سے؟ الامام العادل، پہلے نمبر پر جو عدل کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہے، امام ہے، جو بھی سر پر کسی جگہ پہ بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے والا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والصائم حتی یفطر، اور روزے دار جب تک یہ روزہ افطار نہیں کر لیتا اللہ ان کی روزے کی حالت میں کی ہوئی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرے نمبر پہ بداوت المظلوم، جو مظلوم کی دعا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پہ ظلم ہوا ہو نا، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ یہاں بھی حدیث سے بات کی روح سے جب تک بندہ افطار نہیں کر دیتا، وقال حتی یفطر، جب تک روزہ نہیں افطار کر دیتا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے،
اور خاص طور پر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے کہ خاص طور پر قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہم افطاری کے وقت شور شرابے میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، یہ لے آؤ، یہ کر لو، ادھر سے یہ چیز پکڑو، اس چیز کی طرف ہم توجہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کریں، تیاری کریں، پہلے ہی کریں. سامان افطاری کا رکھنا ہے، تیار کر کے پہلے رکھیں، لیکن آپ کی کریں 5-10 منٹ ہی ہم اللہ کے لیے نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں ہیں وہ رد نہیں کی جاتی، اللہ لازمی قبول فرماتا ہے. روزے کی حالت میں بندہ آتا ہے اور افطاری کا ٹائم خاص طور پر یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. اس لیے یہ روزے دار کی فضیلت ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو فراست نہیں فرماتا. اور یہ روزہ ہمارے لیے آزمائشوں سے بچاؤ کا بھی بڑا ذریعہ. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ انسان کی آزمائش کی جاتی ہے، اس کو فتنوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے اہل کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے پڑوسیوں کی وجہ سے. لیکن تکفر الصلاۃ والصیام والصدقہ، اللہ نماز کی برکت سے، اللہ روزوں کی برکت سے، اللہ صدقے کی برکت سے اللہ اس کے فتنوں کو، آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے. یعنی یہ رمضان المبارک کے روزے ہی ہمیں آزمائشوں اور فتنوں سے بچانے کا بھی بڑا اہم ذریعہ ہے. پورا مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں